अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख़म फिर से गुलाब कर की एपिसोड। इसको तहरीर किया है कमल अकरम ने। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स से महरूम ना रह सकें और उनकी वीडियोस पर वक्त हासिल कर सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख़म पे से गुलाब कर की एपिसोड 13। रानिया के साथ भरपूर वक्त गुजार कर वो वापस चली आई थी, मगर जब से वो वापस आई थी बेहद खुश और मुतमईन थी। उसे उसका एंजल मिल गया था तो उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए था। वो अपने एंजल से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। हालांकि उसकी मोहब्बत को परवान चढ़े बेहद कम अरसा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे लगने लगा था कि अगर उसका एंजल उसे ना मिला तो उसे कुछ हो जाएगा। और मैमून की बात और धमकी के बाद वो मज़ीद डर गई थी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था क्योंकि उसका एंजल एक मजबूत इंसान था। वो एयर फोर्स में था, वह सेटल्ड और निडर था जो मैमून का मुकाबला कर सकता था। बेशक उसने अलमीर को मैमून और अपने दरमियान चल रहे मसले की बाबत कुछ भी नहीं बताया था, मगर फिर भी उसे यकीन था कि जब भी वो अलमीर को इस बारे में बताएगी तो अलमीर उसे सपोर्ट करेगा। उसकी ये चहकार जज्बा और शीमा बेगम के अलावा वहाब साहब ने भी बखूबी देखी थी। तभी वहाब साहब उसका खुशगवार मूड देखकर फैसला कर चुके थे कि आज ही वो उससे बात करेंगे। उसकी और मैमून की शादी की। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। 2 दिन बाद उसका पहला पेपर था, तभी इस वक्त वो पढ़ाई में मसरूफ़ थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसे अंदर आने की इजाज़त दी तो वहाब साहब अंदर दाखिल हुए, जिन्हें देख कर वह हैरान होती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ताया जान, आप मुझे बुला लेते, मीनाम ने कहा। मैंने सोचा हर बार तुम मेरे पास आकर बात करती हो तो आज मैं अपनी बेटी के पास आकर कुछ बात कर लूँ, उन्होंने कहा तो वो मुस्कुराती हुई उनके पास ही बैठ गई जो सोफ़े पर बैठ चुके थे। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मीनाम, उन्होंने तमहीद बांधी तो उसने नासमझी से उनको देखा। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ, मीनाम ने कहा तो वो गहरा सांस भरकर लफ्ज़ों को तरतीब देने लगे। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो मीनाम, मेरे भाई की इकलौती बेटी और आखिरी निशानी। जितनी मोहब्बत मुझे हबीब से थी उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मुझे तुमसे है, उन्होंने नरमी से उसका सर सहला कर कहा। जी मैं जानती हूँ ताया जान। उसे उनकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था। तो मैंने अपनी बेटी के लिए एक फ़ैसला लिया है जिससे वो हमेशा मेरी नज़रों के सामने और मेरे पास रहेगी। उसे कभी मुझसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहाब साहब की बात पर न जाने क्यों उसका दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का। कैसा फ़ैसला ताया जान, उसने धड़कते दिल से पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और महमून की शादी हो जाए। किसी और से तुम्हारी शादी करवाऊँगा तो मुझे डर ही लगा रहेगा कि न जाने वो कैसा हो, तुम्हें खुश रखे या नहीं, मगर मैमून को तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वहाब साहब की बात सुनकर उसे अपनी समातों पर धमाके होते महसूस हुए। उसके जहन में मैमून के कई अल्फाज गूंजने लगे जब उसने कहा था कि वो उसकी होने के लिए तैयार है। उसकी शादी मैमून से ही होगी। उसका रंग जर्द पड़ने लगा था जो वहाब साहब ने बखूबी नोट किया था, और यह सब देख कर वो कुछ परेशान हुए थे। मैं जानता हूँ कि तुमने मैमून को हमेशा अपना भाई समझा है मीनाम, मगर हकीकत यही है कि तुम्हारा भाई नहीं है। ये मेरी और मैमून दोनों की ख्वाहिश ज़रूर है, मगर इस समय तुम्हारी मर्ज़ी होना भी शामिल है। मुझे तो मैमून से बढ़कर अजीज़ है और मैं तुम्हारी मंशा के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। वहाब साहब को न जाने क्यों लगा था कि मीनाम उनके इस फैसले से खुश नहीं है। मैं राज़ी नहीं हूँ ताया जान, मुझे मून भाई से शादी नहीं करनी। मैंने हमेशा उन्हें भाई समझा है और कभी उनसे शादी नहीं कर सकूँगी। मीनाम की आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर बह निकले थे, जिस पर वहाब साहब मज़ीद परेशान हुए थे। ठीक है, मगर तुम रो मत, तुम जो चाहोगी वही होगा। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है शादी की। ये बात सिर्फ मैं इसलिए कर रहा था ताकि ये फैसला हो सके कि तुम क्या चाहती हो। पहले तुम पढ़ाई पूरी कर लो, इसके बाद हम तुम्हारी शादी धूमधाम से किसी अच्छे से लड़के से करेंगे, वहाब साहब ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। आप सच कह रहे हैं ना, मीनाम ने तायीद चाही। बिल्कुल सच, मीनाम मुगल की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मून से शादी नहीं करनी तो आज के बाद इस बात का कोई जिक्र नहीं होगा। खुश, वहाब साहब ने कहा तो वो मुस्कुराकर सर हिलाते उनके सीने से जा लगी। खुश रहो हमेशा, अब तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं भी चलता हूँ,
انہوں نے اس کا سر تھپا کر کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی ان سے الگ ہوئی۔ وہ اسے کمرے سے نکل گئے تو اس نے تیزی سے دروازہ بند کر کے موبائل ہاتھ میں تھاما اور بھیگی آنکھوں سے رانیہ کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو رانیہ، منام نے بھیگے لہجے میں اس سے مخاطب کیا جس نے دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا تھا۔ منام، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ رانیہ نے منام کی روئی روئی آواز اور اس کی ہچکیاں سن کر پریشانی سے پوچھا۔ میرا مطلب المیر سے بات کروا دو، منام نے روتے ہوئے کہا تو رانیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ بھائی سے؟ ہوا کیا ہے؟ اور بھائی تو اس وقت سو گئے ہوں گے۔ رانیہ نے گھڑی پر وقت دیکھ کر کہا جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ تو مجھے ان کا نمبر دو، میں ان سے خود ہی بات کر لوں گی، منام نے بھیگے لہجے میں کہا تو رانیہ نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں رانیہ نے میسج میں المیر کا نمبر بھیج دیا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے المیر کا نمبر ڈائل کیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے اینجل سے صرف میسنجر پر ہی بات کرتی تھی۔ نہ اس نے کبھی منام کا فون نمبر مانگا تھا، نہ منام نے اس کا، اور آج پہلی بار وہ اینجل سے موبائل پر بات کرنے جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے فون اٹھا کر سلام بھیجا گیا تھا۔ اینجل، دوسری طرف سے المیر کے سلام کے جواب میں اس نے المیر کو پکارا تھا، جبکہ المیر اس کی بھیگی آواز سن کر پریشان ہو اٹھا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس آواز کو اور آواز والی کو پہچان چکا تھا۔ منام، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ المیر ایک دم بے چین ہوتا لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے اب یہاں نہیں رہنا المیر، مجھے یہاں سے لے جائے پلیز، منام نے روتے ہوئے بتایا۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کے تایا جان بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر سچ میں اس کی شادی میمون سے نہ کروا دیں۔ ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، میں پریشان ہو رہا ہوں یار، المیر نے بے بسی سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ آج کچھ دیر پہلے تایا جان میرے پاس آئے تھے اور منام نے روتے ہوئے بات شروع کی اور پھر المیر کو ساری بات بتا دی، جس پر المیر کو فضا میں آکسیجن کی کمی سی محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے کچھ دن اور دیر کی تو وہ منام کو اپنی محبت کو کھو دے گا، مگر وہ کل صبح ہی واپسی کو روانہ ہونے والا تھا کہ اسے چھٹی نہیں ملی تھی کہ وہ رک پاتا۔ آپ فکر مت کریں، میں کل ہی ماما کو آپ کے گھر بھیجتا ہوں ہمارے رشتے کی بات کرنے، ہم جلدی شادی کر لیں گے منام، المیر نے اسے تسلی دینی چاہی۔ شادی؟ اور میری پڑھائی؟ وہ المیر سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی وہ شادی کرنے کے لیے اہل نہیں تھی، اور ابھی تو اس کی پڑھائی بھی رہتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی آپ چھوٹی ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا جسے آپ نبھا نہ سکیں۔ آپ اپنے سارے خواب پورے کر سکتی ہیں، میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں روکوں گا۔ شادی ہو جائے گی تو میرے اندر سے یہ ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں آپ کو کھو دوں گا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ المیر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں استفسار کیا۔ میں سمجھ رہی ہوں اینجل، اور مجھے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے، منام نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ رونا بند کریں، کیونکہ مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، آپ صرف مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں، بس اب جلدی سے میرا ہونے کی تیاری کر لیں آپ، المیر نے مسکراتے لہجے میں کہا تو وہ بھی دل سے مسکرائی۔ شکریہ مجھے سمجھنے کے لیے، منام نے مدھم سے لہجے میں کہا تو وہ سر شار ہوتا مسکرا دیا۔ ابھی آپ آرام سے سو جائیں، آپ کا اینجل سب کچھ سنبھال لے گا، المیر نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر اسے خدا حافظ کہتی فون بند کر گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے اینجل نے کہا ہے تو کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا تو وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ تبھی وہ چہرہ دھونے کے بعد خود کو پرسکون کرتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی اور المیر کے سنگ آنے والی زندگی کے سہانے سپنے بنتی گہری نیند میں اتر گئی۔ اگلا دن طلوع ہو چکا تھا، منام صبح سے ہی بولائی پھر رہی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ آج رانیہ اور اس کی ماں بانو بیگم ان کے گھر رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ وہ بے حد خوش تھی اور اب تو اس کے دل سے یہ خوف بھی ختم ہو گیا تھا کہ میمون اسے اس کے اینجل سے دور کر دے گا۔ بس ایک بار رشتہ پکا ہو جاتا تو اس کی ساری فکر ختم ہو جاتی۔ یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا جب رانیہ اس کے کمرے میں آئی، جسے دیکھ کر وہ کچھ جھنپی کہ اس نے رانیہ کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور اب یقیناً وہ خفا ہوگی، مگر حیرانی تو تب ہوئی جب رانیہ آ کر اس سے لپٹ گئی۔ میں تمہارے اور بھائیوں کے لیے بے حد خوش ہوں اور جانتی ہوں میری بہت خواہش تھی کہ تم میری بھابھی بنو، اور اب میری یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، رانیہ نے چہک کر کہا۔ اصل خوشی تو اس بات کی تھی کہ اب میمون صرف اس کا ہوگا۔ تم ناراض نہیں ہو کہ میں نے تم سے کچھ چھپایا؟ منام نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ مجھے بھائی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ہاں البتہ تمہارے بارے میں نہیں پتا تھا کہ تم بھی بھائیوں کو پسند کرتی ہو۔ میں بے حد خوش ہوں، اس لیے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں تم سے، رانیہ نے کہا تو منام نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اب چلو باہر، میں تمہیں ہی لینے آئی تھی، رانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب لے جاتے ہوئے کہا۔
تو وہ سر ہلاتے اپنا دوپٹہ درست کر کے اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام کر کے بانو بیگم کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے سپاٹ سے انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، جو نابی رنگ کے سوٹ میں بہت خوبصورت اور کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ انہیں منام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ انہیں رانیہ کی سہیلی کے روپ میں تو قبول تھی، مگر اسے اپنی بہو بنانے کا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ المیر کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھیں، جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور بہت خوبصورت اور پروقار شخصیت کی مالک تھی۔ یوں تو منام ان کی بھتیجے سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، مگر وہ المیر سے بہت چھوٹی تھی اور نہ ہی میچور تھی۔ کل رات کو المیر ان کے کمرے میں آیا تھا اور ان سے منام کے لیے بات کی تھی، جس پر وہ دنگ رہ گئی تھی کہ کہاں وہ اپنی بھتیجے کو اپنی بہو بنانے کا سوچے بیٹھی ہیں اور کہاں المیر منام کو ان کی بہو بنانے کا سوچ رہا ہے۔ وہ اسے دو ٹوک انکار کر دینا چاہتی تھیں، مگر جب المیر نے بتایا کہ وہ پچھلے 1 سال سے اس سے محبت کرتا ہے اور صرف اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ اپنی جگہ چپ کی چپ رہ گئیں۔ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتی تھیں اور زبردستی اپنی خواہش کو ان پر تھوپنا نہیں چاہتی تھیں۔ تبھی وہ منام کا رشتہ مانگنے یہاں آنے کے لیے راضی ہو گئیں، حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں تھیں۔ منام انہیں سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہاب مغل اور شیما بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سب میں منام کی مرضی بھی شامل تھی۔ شیما بیگم جہاں حیران ہوئی تھی، وہیں اب منام سے جان چھوٹ جانے پر خوش بھی تھیں، مگر وہاب مغل شدید افسردہ تھے کہ منام المیر کے لیے میمون کو منع کر چکی تھی، لیکن وہ منام پر کسی قسم کا دباؤ ڈال کر اسے میمون سے شادی پر مجبور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی کسی قسم کا اعتراض کے بغیر وہ منام کا رشتہ المیر سے پکا کر چکے تھے۔ بانو بیگم منگنی کی جگہ نکاح کا کہہ رہی تھی، جس پر وہاب مغل نے حامی بھر لی تھی، مگر رخصتی منام کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی، کیونکہ وہ اتنی جلدی منام کو رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ابھی وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ شادی جیسی ذمہ داری نبھا پاتی۔ رانیہ بار بار شرارتی انداز میں منام کو المیر کے نام سے چھیڑ رہی تھی، جس پر وہ سرخ پڑتی رانیہ کو آنکھیں دکھا رہی تھی، مگر رانیہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر نکاح کی تاریخ اور معاملات ڈسکس کرتے رہے۔ بانو بیگم نے بتایا تھا کہ المیر اب 2 ماہ بعد ہی آ سکے گا، تو تبھی ان کا نکاح ہوگا، جبکہ شیما بیگم میمون کے آنے سے پہلے پہلے منام کا نکاح کروا دینا چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں اچھے سے اندازہ تھا کہ منام کے نکاح کا سن کر میمون شور ضرور مچائے گا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ منام اور المیر کے نکاح میں کوئی رکاوٹ ہو۔ تبھی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، بس اس پلان کو انہوں نے اب جذبہ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا کہ اکیلے وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھیں۔ منام کی المیر سے اب اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی، کیونکہ اب ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے۔ المیر جب بھی فارغ ہوتا تو منام سے ضرور بات کرتا۔ منام کے پیپرز اسٹارٹ ہو گئے تھے اور اب منام نے اپنا سارا دھیان اپنی پڑھائی پر لگا دیا تھا۔ المیر سے اس کی اب بھی بات ہوتی رہتی تھی، مگر کم۔ اس دوران اس نے کبھی بھی المیر سے اس کے اینجل والے پیج کا نہیں پوچھا تھا، نہ ہی المیر نے خود فیس بک والی گفتگو کا حوالہ دیا تھا، جس پر وہ چپ تھی اور کچھ پرجوش بھی کہ وہ شادی کی رات ہی المیر سے اپنی محبت کنفیس کرے گی، جو اسے اپنے اینجل سے تھی، اور اس کا اینجل المیر سیال تھا۔ 15 دنوں میں اس کے پیپر مکمل ہوئے تھے، کیونکہ پیپرز کے بیچ میں چھٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ گھر میں سے کسی نے بھی میمون کو منام اور المیر کے رشتے کی بابت نہیں بتایا تھا۔ وہاب صاحب نے بھی اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور شیما بیگم اور جذبہ نے اس لیے کہ کہیں وہ آ کر منام کا رشتہ نہ توڑوا دے، اور اس کا رشتہ ٹوٹ جائے تو ایسا وہ دونوں نہیں چاہتی تھیں۔ رہی بات منام کی، تو وہ اس سے ویسے ہی خفا تھی، اور ویسے بھی وہ آج کل صرف المیر کو اور اپنے پیپرز کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ آج اپنا آخری پیپر دینے کے بعد وہ 12 بجے گھر پہنچ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس کا ارادہ آرام کرنے کا تھا۔ صبح وہ اپنا فون گھر ہی چھوڑ کر جاتی تھی کہ وہاں سینٹر میں فون اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ ستون کی اوٹ میں کھڑی جذبہ نے چمکتی مگر شادرانہ نگاہوں سے اپنے کمرے میں جاتی منام کو دیکھا تھا۔ خس کم جہاں پاک، تم نے میری ماما کو ذلیل اور بے عزت کروایا تھا نا، تو تمہیں بھی میں یہی ذلت دے کر اس گھر سے رخصت کروں گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، جذبہ نے ہاتھ جھاڑتے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے اور شیما بیگم کو صرف رات کا انتظار تھا، جب وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کے بعد منام وہاب مغل کی نظروں میں گر کر رہ جاتی۔ جی تو جناب، اب تک یہ صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔